बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अदराज़ा के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात हैं उनके कुछ सबूत आते चले जा रहे हैं। वो लोग जिन्होंने कहा था कि 9 मई के अंदर ना तो हमारा कोई लेना देना है और ना हम उस दिन मौजूद थे, अब फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक वो वहां मौजूद थे। अज़मा बुखारी साहिबा ने, जो कि पंजाब की मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इस हवाले से ये रिपोर्ट के आने के बाद एक बयान दिया। अब इस रिपोर्ट के अंदर सीएम केपी के तैमूर झगड़ा साहब और इनके दीगर जो मेंबरान असेंबली हैं वो भी सामने आए हैं। आया हुआ है कि वो एक्चुअली 9 मई के वाकयात के अंदर जितनी तोड़फोड़ थी, जितने मुजाहिरे हो रहे थे, उसमें मौजूद थे। सो एक वो जो केस था कि 9 मई करवाया गया है किया नहीं है, इस फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है पीटीआई के लिए ये प्रूव करना कि उनके लीडर्स वहां मौजूद नहीं थे या तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे या किसी किस्म के केओस का हिस्सा नहीं थे। अज़मा बुखारी साहब क्या फरमा रही है, जरा सुने। सारा जो एक प्लान था उसकी फोरेंसिक्स जो है वो तस्वीरों के साथ जब ये सबूत सामने आ गया है और ये सबूत किसी भी कोर्ट में एडमिसिबल है, सो एडमिसिबल एविडेंस को अब ये रिफ्यूट नहीं कर सकते। फिर भी वही जो है वो पिटाई होगी, फिर वही बेहूदगी होगी और फिर कहेंगे कि देखें जी वो हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। 9 मई इन्होंने खुद पूरी तरह प्लान किया। जो बंदूक के जोर पर अपनी बात मनवाना चाहते हैं वो सियासतदान नहीं है, सो इनका ओहदों से इस्तीफे देना तो कोई मतलब वो है ही नहीं। ये जो एक माइंड सेट है ना, हमें उसको चेंज करने की जरूरत है। अब पंजाब के वजीर से तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है ना कि वो इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, लेकिन वो सिंध जिन्होंने पीटीआई को वेलकम किया, उनके साथ बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया, उधर एक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह साहब वो क्या फरमा रहे हैं इसी सूरत हाल के बारे में, 9 मई के केस के बारे में और अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है इसके बारे में, वो भी सुने। 9 मई को जो भी एहतजाज हुआ और वो जो तालीमात खान साहब थी उसके तहत ये सब कुछ हुआ। ये जो रिपोर्ट आई है सारा कच्चा चिट्ठा क्या है सब खोल दिया है और ये खुद इसके लिए दे आस्क फॉर इट। खास तौर पर हमारे सीएम केपी साहब तो बड़े वाजे नजर आ रहे हैं, दूसरे भी हैं और सारी रिपोर्ट आई है, अब तो इसको मान लेना चाहिए। अब ये वो रिपोर्ट है जो वीडियोस भेजी गई थी, बाकायदा पेशावर के थाना शर्की से जो है ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इन वीडियोस का फोरेंसिक कीजिए और इन वीडियोस के फोरेंसिक के बाद रिपोर्ट दीजिए कि कौन पीटीआई का कौन सा लीडर उधर मौजूद है। यानी ये बात भी नहीं है कि पंजाब की तरफ से, सिंध की तरफ से, बलोचिस्तान की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से ये मामला शुरू किया गया हो। दिस वाज अ डिमांड। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की ने बेसिकली उसकी भिजवाई गई थी कि जी ये वीडियोस को आप एनालाइज कीजिए। अब एक तरफ ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ सिंध के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सोचा जा रहा था कि आज जलसा किया जाएगा पीटीआई की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही थी और इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ही कॉर्डियल जो रवैया अपना रखा, बाकायदा वेलकम किया। सबसे पहले वेलकम किया, वेलकम करने के बाद अजरक पहनाई, टोपी पहनाई, सिंधी टोपी, और उसके बाद उनको वेलकम करने के बाद सिंध के अंदर फैसिलिटेट करने की बात की गई। कल शाम को जाके कुछ 6 बजे के बाद एनओसी मिला बागे जना के अहाते के अंदर अपना जलसा करने का। लेकिन उसके कुछ देर बाद जब मेरा कल प्रोग्राम चल ही रहा था, मैंने प्रोग्राम के बीच में भी आप लोगों को बताया था कि वहां मसला शुरू हो चुका था। और वो मसला क्या था कि देखें जी हम तो 5 बजे तक इंतजार कर रहे थे, पीटीआई कह रही थी 5 बजे तक इंतजार कर रहे थे, 5 बजे तक एनओसी नहीं आया, उसके बाद फिर सारी चीजों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में सीएम सिंध हैदराबाद से कराची भी आना था उन्होंने, और कराची आते हुए रास्ते में वो कहते हैं कि उनको क्या क्या दुश्वारियां पेश आईं और वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने जानबूझ के ये दुश्वार गुजार रास्तों से उनको गुजारा, उनकी टीम को गुजारा, बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया था। वो ये ब्लेम कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। सुने जरा सीएम सुहेल आफरीदी साहब क्या कहते हैं। 7.5 घंटे हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जगह जगह रुकावटें रखी थी। मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर न इंसान था, न दुकानें थी, न कोई और गाड़ियां थी और हमें जानबूझकर सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। मेरे और मेरी टीम की जिंदगी को खतरे में डालने के मुतरादिफ था। वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। ये लोग इख्तिदार के भूखे हैं और इख्तिदार के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको सूबे के वज़ीर आला और उनके साथ जो लोग थे उनकी जिंदगी की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। उनको जलसे का खौफ है। जलसा तो होगा इंशाअल्लाह।
اب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جلسہ تو ہوگا، لیکن ابھی ایز آف ناؤ ٹو بی پریسائز ٹائم اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو 10:07 ہو رہے ہیں، اور ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جلسے کا آغاز نہیں ہوا ہے. سندھ حکومت نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ نے جلسہ جو ہے وہ سڑکوں پر نہیں کرنا، گزرگاہیں کسی طریقے سے بلاک نہیں کرنی ہے. اور رات کو ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ویڈیوز بھی ریلیز کی کہ ہمارے کارکنان کو پولیس نے جو ہے ہیوی ہینڈڈنس سے ڈیل کی ہے، اور ہمارے کارکنان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ تیاری کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. وینڈرز آئے ہیں، وینڈرز کو جو ہے مار کٹائی کر کے بھگا دیا. بٹ اور کنٹرائر سندھ حکومت کہہ رہی ہے آپ کو کنٹینر چاہیے ہم دیتے ہیں، وینڈر چاہیے ہم دیتے ہیں، بندے چاہیے ہم دیتے ہیں، کرسیاں چاہیے ہم دیتے ہیں. ناظر حسین شاہ صاحب کا بیان سنیں. انہوں نے باغ جنا میں پرمیشن مانگی، پرمیشن وہ دے دی. اب وہ 1-2 گھنٹے اس میں صرف تاخیر ہوئی اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ایریا مانگا تھا وہ فیڈرل میں آتا ہے، تو وہاں سے بھی ان کی ساری چیزیں کرا کے جب ان کو اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس میں نہیں کرنا باغ جنا میں، بلکہ اب ہم روڈوں پہ کریں گے. روڈوں پہ تو ظاہر ہے ایک پالیسی ہے کہ اس پہ ہم نہیں کرنے دیتے کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہم نے کہا ہے کہ وہاں پہ کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا، ہم وہ کیسے کریں؟ یہ آپ کو کرسیاں چاہیے، کرسیاں پہنچا رہے ہیں، کنٹینر چاہیے، کنٹینر پہنچا رہے ہیں، دیگر جو چیزیں چاہیے. بندے کم ہو رہے ہیں تو ہم چلے بندے بھی پہنچا دیتے ہیں. اور کیا کرے پیپلز پارٹی؟ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی. اب دو زاویوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. کیا پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی بلف کال کر لی کہ پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہمیں کہیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کے لوگ نکلنا چاہتے ہیں انہیں نکلنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ بلف کال ہو گئی؟ یا پھر واقعی میں ٹوپی پہنا دی سندھ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھو بی 2 آپشنز اوور ہیئر. تیسرا آپشن نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کچھ میری نظر سے جو ہے اوجل ہو. میں اپنے مہمانان کا تعارف کرواؤں گی، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این کے رہنما ہیں. تھینک یو ویری مچ سینٹ صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. ہمارے ساتھ علی راشد صاحب ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے. تھینک یو ویری مچ علی راشد صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، سابقہ پی ٹی آئی کے ہیں، جلسے کافی کرتے رہے ہیں جس ٹائم پر کوئی پی ٹی آئی کے جلسوں کو لیڈ کرنے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. اور حلیم عادل شیخ صاحب نے ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں ہونا ہے، بلکہ ابھی ہونا چاہیے تھا، شاید وہ سی ایم صاحب کے ساتھ ہے تو وہ پروبیبلی جیمرز کی وجہ سے بھی کنیکشن نہیں ہوا. بٹ وی آر اسٹل ٹرائنگ کہ ہم حلیم عادل شیخ صاحب سے فوری طور پر کنیکٹ کر سکیں. تو سب سے پہلے تو علی راج صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی، اس لیے کیونکہ سندھ حکومت کا دعویٰ تھا کہ ہم ویلکم کر رہے ہیں. اوکے سو ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. علی راشد صاحب سے بھی کنیکشن تھوڑا سا گڑبڑ ہوا ہے. سینٹ صاحب آپ لوگ کچھ سیکھ لیتے سندھ سے، ویسے آنےسٹ اچھا نہیں تھا؟ نہیں، وہ آپ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں، جو کچھ سندھ نے ان کے لیے کیا وہ اینڈ میں پھر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں غلط راستے پہ ڈال دیا، ہمیں سیکیورٹی نہیں دی گئی، ہمیں جلسہ نہیں کرنے دے رہے. تو ہم کیا، جو ہم نے کیا وہ انہوں نے بھی کیا، اور رزلٹ وہی ہے جو ہمارے ساتھ آیا تھا وہ ان کے ساتھ بھی وہی آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی یہی کیا تھا؟ ہم نے بھی ان کو جلسہ سنگجانی میں کرنے دیا، لاہور میں کرنے دیا، آپ کے سامنے جو تقریریں کی سارے پاکستان کے سامنے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ اس کا زیادہ جو فوکس ہے وہ پنجاب تھا، آپ کو یاد ہی ہوگا. تو یہ ظاہر ہے اب یہ چیزیں آپ کے ساتھ رہتی ہیں نا. اب ادھر بھی جا کے یہ ابھی اس طرح کی حرکتیں کریں گے، وہاں پہ بھی اگر گاڑیاں جلائیں گے اور لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائیں گے تو وہاں پہ بھی پھر یہ لوگ اتنے آرام سے نہیں کریں گے. اچھا میں علی راشد صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں، ان سے بھی کنیکشن ری اسٹیبلش ہوا ہے. لیکن یہ جو فورینزک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر سی ایم صاحب خود ان کی شناخت ہوئی ہے، ان کی سائڈ پوز کی، فرنٹ پوز کی ساری شناخت ہو گئی ہے، اور اب وہ 9 مئی والا، اینڈ دس از ناٹ فرام پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اور اینی ویئر ایلس، بلکہ کے پی کے تھانے سے ریکویسٹ آئی تھی. سو یہ اب کیا ایڈمیسیبل ان دا کورٹ ہے؟ کیا اب آپ لوگ بھی پرسو کریں گے اس کو، یا آپ چھوڑ دیں گے تھانہ خود ڈیل کرے؟ یہ دیکھیں 9 مئی کے کیسز تو چل رہے ہیں، اور فورینزک کا آنے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اب قانونی طور پہ یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ادھر تھے. اب جو باقی کیس ہے وہ پھر کورٹ میں چلے گا اور یہ ایویڈنس سبمٹ ہوگا کورٹ میں، اور پھر کورٹ اس پہ ڈیسائیڈ. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ادھر تھے، اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ انہوں نے کوئی کولوژن کی ہے کسی اس طرح کی بندے کے ساتھ جو کہ واقعی میں رکھنا ڈالنا چاہتا تھا، توڑ پھوڑ کرنا چاہتا تھا. ہو سکتا ہے یہ جسٹ ادھر ہی ہوں، یہ لوگ کہہ سکتے ہیں نا یہ نہیں. لیکن یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ کہاں پہ تھے اور وہاں پہ ویڈیو میں کیا کر رہے تھے، ویڈیو میں کیا کر رہے تھے اور وہاں پہ کیا ہوا اس کے بعد. اور پھر اس کے بعد یہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں یہ ایڈمیسیبل ان کورٹ ہوگا، پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا اس کے اندر ہونا چاہیے. اوکے ٹھیک ہے، چلیے میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. علی راشد صاحب
آپ لوگوں نے کل رات کو پولیس نے ہیوی ہینڈڈنس کی ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ؟ کیونکہ پی ٹی آئی بلیم کر رہی ہے. ایک تو سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کن راستوں سے لے گئے، بڑے دشوار گزار راستوں سے ان کی زندگی، ان کے لوگوں کی زندگی کو آپ لوگوں نے خطرے میں ڈالا. دوسرا، آپ لوگوں نے ان کے لوگوں کو تیاری نہیں کرنے دی. علی راشد صاحب، آئی تھاٹ ان کو آپ نے سندھی ٹوپی اجرک پہنائی، آپ لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو واٹ ہیپن لاسٹ نائٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. دیکھیں، جیسے آپ نے خود کہا اور میڈیا کی جتنی بھی کیمرے وہاں موجود تھے ان کو ہم نے ویلکم کیا ایئرپورٹ پہ، اجرک پہنائی، ٹوپی پہنائی اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے، اور آپ اگر ایک اچھے انداز میں پولیٹیکل اپنی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو وی ول سپورٹ یو ایز لانگ ایز آپ کی طرف سے کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہو. تو وہی ہوا، اور ہم نے اپنے اینڈ سے آئی تھنک جو سی ایم صاحب ہیں کے پی کے، حیدرآباد وہ جا رہے تھے، یہ سندھ ہمارا صوبہ ہے، ہم نے سندھ پولیس کی ساری نفری پورا پروٹوکول ان کو دیا ہوا تھا، سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری تھی. تو کچھ اگر ان کو وہ شاید کراچی یا سندھ سے ان کا اتنا تعلق یا واسطہ یا آنا جانا رہا نہیں ہے، تو ڈفرینٹ روٹس ہوتے ہیں، اور جو ایک عوامی روٹ تھا حیدرآباد کا ایک وہ ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جہاں ٹریفک تھوڑا کم ہوتا ہے اور سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو وہاں سے لایا گیا، اور الحمدللہ کوئی بھی رکاوٹ، کوئی ان کے لیے نارمل روٹ نہیں اختیار کیا گیا. وہ جو سپر ہائی وے والا روڈ ہے علی راشد صاحب، اس کو نہیں اختیار کیا گیا؟ وہ کہہ رہے تھے کچھ کچے پکے راستوں سے لے کر ایسا اگر وہ تو یہاں کے راستوں سے تھوڑے انجان بھی ہیں، ان کو شاید ایسا لگا ہوگا کہ کوئی سنسان راستے سے ان کو لے کے آ گئے. آئی تھنک ان کا حیدرآباد میں زندگی میں پہلا دورہ ہے، وزٹ ہے. تو اگر ان کو ایسا لگا تو میں یہاں آپ کے چینل کے توسط سے ایک کلیئرٹی دیتا ہوں کہ ایسا ہوا نہیں. اور ہم نے کوئی ایشوز نہیں کریٹ کیے، سیکیورٹی بھرپور ہم نے ان کو دی ہوئی تھی. ایک سی ایم جو صوبے کا آتا ہے اس کا پروٹوکول پورا ہم نے ان کو دیا، وہ عزت بھی دی، اور ہماری طرف سے کوئی بھی رکاوٹ کرنے کی ان کے لیے کوشش نہیں کی گئی. اب میں آپ کو تھوڑا اس کی کڑیاں میں لاتا ہوں. یہ سب چیزیں خوشگوار گزر رہی تھیں جب تک وہ یہاں لینڈ نہیں کیے، اور وہ ٹوپی اور اجرک کا معاملہ ہوا. پھر وہ جب باہر نکلے تو وہ ان کو یہاں کی لوکل کراچی کی جو قیادت ہے، حلیم عادل شیخ ہو گئے، اب موسٹلی بیان ان کی طرف سے ہی آ رہے ہیں، آپ نوٹس کریں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ جو انہوں نے دعوے کیے ہوئے تھے کہ جی کراچی میں، سندھ میں، حیدرآباد میں اتنا آپ کا سپورٹ ہے اور اتنے لوگ باہر نکلیں گے. اب دیکھیں، جناح باغ میں اگر آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر جناح باغ میں کوئی جلسہ کرتا ہے تو وہ چند 100 یا 1000 افراد نہیں، وہ پھر لاکھوں میں بھی جاتا ہے، اور اس کو بھرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بڑی بڑی پارٹیوں کو بڑی جو یہاں اثر رسوخ رکھتی ہیں، یہاں پی ٹی آئی کا کوئی انتظامی ڈھانچہ موجود نہیں تھا، رضاکار موجود نہیں تھے جو آرگنائز کرتے. وہ جتنے بھی ان کے لوگ تھے ریلوں کی شکل میں نکلے. پھر انہوں نے جس قسم کی چیزیں یہاں کی، اب دیکھیں میڈیا کا دور ہے، آج ٹی وی کی وین کو انہوں نے اٹیک کیا، پولیس والے زخمی ہوئے ان کی پتھراؤ سے اور ان کی جو اشتعال انگیزی سے. اس پہ اگر ان کا تو خود کنٹرول نہیں ہے نا، اگر 100-50-100 لوگ ایک ساتھ کہیں سے نکل جائیں جو پی ٹی آئی آرگنائز نہیں کر رہی مگر ان کی کال پہ نکلیں، اب وہ 50 لوگوں کا کیا کنڈکٹ ہوتا ہے یا مس کنڈکٹ ہوتا ہے یا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو کوئی تنظیمی ڈھانچہ ہو جو کنٹرول کرے. چلیے میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. علی صاحب، شیر افضل مروت صاحب، آپ نے تو بڑے بڑے جلسے ہینڈل کیے ہوئے ہیں ایک ایسے ٹائم کے اوپر جہاں بہت سارے لیڈران پی ٹی آئی کے اس ٹائم پر نہیں کھل کر بات کر سکتے تھے. آپ نے بڑی کھل کے بات کی. وہ بات الگ ہے کہ آپ کے ساتھ بعد میں ہوا، وہ ایک قصہ ان اٹ سیلف ہے. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی تیار تھی جلسے کے لیے؟ کیونکہ ایز آف ناؤ آئی ایم ویٹنگ، ایوری بڈی از ویٹنگ. کراچی کے اندر لوگ انتظار کر رہے ہیں بہت سارے کہ جلسہ سٹارٹ ہوگا. جلسہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، بٹ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک آ جا رہا ہے کہ جلسہ تو ہو کر رہے گا. سو تیاری تھی یا نہیں تھی، یا بلف کال ہو گیا پی ٹی آئی کا، یا پھر دوکھلاپن ہو گیا سندھ حکومت کی طرف سے؟ کیا ہوا آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ انیکا. میں نے ان تمام حالات کا بغور مشاہدہ کیا. میں لاہور میں تھا، ابھی اسلام آباد پہنچا ہوں، اور جو میڈیا کے ذریعے معلومات آئی، پھر میں نے جو سندھ میں سینئر جو قیادت ہے وہاں ان سے رابطے کیے تاکہ مجھے جانکاری ہو کہ فیکچوئل پوزیشن کیا ہے.
بات یہ ہے کہ پی 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 کا یہ فیصلہ کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اچھا جسٹر تھا، ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کیا گیا، اور یہ ایک جمہوری عمل کی سب نے ستائش کی، مجھ سمیت۔ اس کے بعد جو ہے جب سی ایم یہاں اتر گئے تو کچھ چیزیں ایسی نظر آنے لگی کہ شاید پاکستان پیپل پارٹی نے جو رعایت دی تھی، رعایت کہیں گے آج کل کے حالات میں اس کو، اس رعایت دینے کے عمل میں شاید جو اور شراکت دار ہیں اختیار میں، ان سے مشاورت نہیں کی گئی تھی، اور یکے بعد دیگرے جس طرح چیمبر کے دفتر سے جو ان کا جانا تھا، میٹنگ تھی، وہ کینسل ہو گئی، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن حیدرآباد سے ان کا خطاب تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور چیف منسٹر سندھ سے ملاقات تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی۔ منڈے کو تھی نا یہ پھر مروت صاحب؟ ہاں جی، منڈے کو تھی، لیکن مطلب اللہ یہ کہا جا چکا ہے کہ یہ میٹنگ منسوخ ہو چکی ہے، تو یہ چیزیں ذرا اچنبے کی تھی کہ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن جب سی ایم حیدرآباد سے واپس آ رہے تھے تو وہ ویڈیوز موجود ہے، جس طرح جو منسٹر صاحب موجود ہے سندھ کے، انہوں نے کہا نا کہ وہ پروٹوکول اور سیکیورٹی، تو یہ دلیل تو خیر میرے خیال میں ذہنی طور پہ اور عقلی طور پہ مناسب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وزیر اعلیٰ کو حیدرآباد سے کراچی پہنچنے میں 7.5 گھنٹے لگے سیکیورٹی کی وجہ سے۔ یہ تو سی ایم سندھ کافی آتے جاتے ہوں گے اور 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ لگ جاتے ہیں۔ یعنی قطع نظر اس کے جو پاکستان تحریک انصاف کی تیاری کا سوال آپ نے کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں لیکن تیاری پہ جانے سے پہلے مروت صاحب آپ نے جو بات کی نا، اس کے اندر مجھے دبے لفظوں کے اندر یہ لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کو روک دیا گیا فیسیلیٹیٹ کرنے سے۔ واٹ یو بلیمنگ دی سندھ گورنمنٹ فور؟ میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی نے اپنے تئیں جسچر دینا چاہا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں ریورس ہوئی نا۔ اچھا، تو یہ ریورس کا مطلب میں پھر تیاری کی طرف آتی ہوں مروت صاحب، میں پھر تیاری کی طرف آتی ہوں۔ میں کوشش کر رہی تھی پی ٹی آئی کے حلیم عادل شیخ صاحب سے رابطہ ہو یا کوئی جو کراچی میں موجود ہے، تو نعیم حیدر پنجھوتا صاحب بھی کراچی میں موجود ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کا ہو گیا میرا۔ نعیم صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام۔ پنجھوتا صاحب یہ بتائیں، آپ لوگوں نے بولا تھا جلسہ کرنا ہے، سندھ حکومت نے کہا کر لیں، 5 کی بجائے 6:30 بجے بول دیا انہوں نے، لیکن اجازت آپ کو مل گئی، این او سی مل گیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم بندے پرووائڈ کر دیں گے، کنٹینر دے دیں گے، جگہ دے دیں گے، وینڈر دے دیں گے، اور حکم کریں کیا کرنا ہے وہ بھی سپورٹ کر دیں گے، تو پھر آپ سڑکوں پہ کیوں احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اجازت دے دی اور انہوں نے جلسہ نہیں کیا، تو آپ نے اجازت دی ہے تو رات کو جو پولیس کی گاڑیاں آئی تھیں وہ کیا ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی، جنہوں نے آ کر ہماری گاڑیوں کے اوپر حملہ کیا؟ یہ تو بائی چانس میں خود کراچی کے اندر موجود ہوں، اور رات جب یہ حملہ کیا گیا جس میں ہمارے کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا، صبح ایک وکیل کے گھر میں بھی چھاپہ مارا گیا، دیگر کارکنان کے گھروں میں بھی چھاپے مارے گئے، مختلف جو رہنما ہے تحریک انصاف کے عہدیداران ہیں ان کے گھروں میں۔ تو یہ کیوں مارے گئے؟ اسی وجہ سے کیونکہ اتنا مومنٹم بن گیا کراچی کے اندر، کراچی کے بعد حیدرآباد گئے تو حیدرآباد کے اندر بھی وہی ماحول دیکھا، تو اس کے بعد ان کی کانپیں ٹانگ گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب یہ جلسے کی اگر اجازت دے دی، سموتھ طریقے سے معاملہ ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ 5-7 لاکھ بندے ہی نکل آئے، جس کے بعد انہوں نے کریک ڈاؤن شروع بھی کیا اور ہماری این او سی زبانی کلامی دیتے رہے، لیکن پریکٹیکلی ہمارے اوپر فسائیت جاری رکھی۔ تو آج الحمدللہ ہم ابھی جلسہ گاہ سے بالکل، میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں سے نکل رہے ہیں اور یہاں خطاب کیا ہے جلسہ گاہ کے سامنے۔ ظاہری بات ہے ہم سڑکوں پر رہے ہیں اتنے دنوں سے، کوئی ایک پتا تک نہیں ٹوٹا، کوئی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، پرامن طریقے سے ہماری اسٹریٹ موومنٹ تھی، جس کو صرف اور صرف یہ سڑکوں پہ تو آنا الاؤڈ نہیں تھا نا پنجھوتا صاحب، یہ تو سندھ گورنمنٹ آپ کو بڑا کلیئرلی بتا چکی تھی نا، وہ کہہ رہے تھے آپ باغ جناح کے اندر کریں جو کرنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بالکل سی اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ الاؤ تھی، آپ کے کس سامنے نے الاؤ کی تھی آپ کو؟ سی ایم کے پی کے کی بات نہیں ہے نا، بالکل سندھ حکومت نے سندھ گورنمنٹ نے بولا تھا کہ سڑکوں پہ نہیں باغ جناح میں کریں جو کرنا ہے۔ نہیں دیکھیں، وہ تو جلسہ باغ جناح کی بات ہو رہی تھی، اسٹریٹ موومنٹ کا بالکل انہوں نے کہا تھا کہ آپ کریں، اور بالکل یہ تمام طرح فیسیلیٹیٹ کرتے بھی رہے، اور 2 دن جو اسٹریٹ موومنٹ جاری رہی حیدرآباد تک، واپسی تک تو کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن آپ نے اچانک دیکھا کہ شام قافلے کو جو ہے وہ روک لیا گیا اور راستے انہوں نے بند کر دیے گئے، انہوں نے جو ہے وہ مختلف راستے اپنا کے ڈی ایم اور تمام ہم قافلہ واپس کراچی پہنچے، تو الاؤ تھا تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، ادروائز آپ نے 2 دن پہلے تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی کہ ان کی طرف سے کی گئی۔ جو انہوں نے دیکھا کہ ماحول بن گیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی ان کو دبائیں، شاید جو
प्रेशर है वो ज्यादा आ गया है कि یہ آپ نے بھی بات کی ہے, مروت صاحب نے بھی بات کی ہے. میں ذرا علی راشد صاحب سے پوچھ ہی لیتی ہوں بفور آئی گو ٹو سینیٹر عفنان صاحب. انہوں نے بھی کراچی سے انتخابات لڑے ہوئے, مجھے یاد 2013 کے اندر. لیکن علی راشد صاحب, دو لوگوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں سے پریشر آ گیا, اس لیے آپ لوگوں نے وڈرا کر لی اپنی وہ جو الاؤنس تھی یا کسی طریقے سے آپ لوگ کھلی چھوٹ دے رہے تھے, اس کو آپ نے وڈرا کر لیا. اب اس کا جواب آپ دے دیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے کچھ وڈرا نہیں کیا, ہم نے تو حمایت کی ہے. دیکھیں ہمارے تو بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں. ہم نے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے وینڈرز پہنچ نہیں پا رہے ہیں. ہم نے کہا ہم آپ کو وینڈرز ہم دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے مائک سسٹم سپیکرز کا مسئلہ ہے. ہم نے کہا سپیکرز ہم آپ کو دیکھتے ہیں. وہ کہ کنٹینر پہ وہ ویلڈنگ یا کنٹینر صحیح طرح پہنچ نہیں پا رہا ہے, لگ نہیں پا رہا ہے, اسٹیج نہیں بن پا رہا ہے. ہم نے کہا ہم بنا دیتے ہیں. ہم نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں تو ہم لوگ بھی پہنچا دیتے ہیں. یہ سب اچھے جیسچر جب ہم دے رہے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. اچھا, اور یہ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں, ایک وتیرہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا رہا ہے کہ ایک لیڈر کچھ اور بیان دیتا ہے, ایک اور لیڈر کچھ اور بیان دیتا ہے. خرم شہزاد جو ان کے کراچی کے رہنما ہیں, وہ کلیئرلی 6 سے 6:30 بجے انہوں نے کہا کہ بہت زبردست ماحول ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور بڑی اچھی ہمیں سپورٹ دی ہے سندھ گورنمنٹ نے اور سب کو گھروں سے نکل کے آنا چاہیے. اگر ایسا کچھ ہو رہا ہوتا, ہاں ٹھیک ہے, اب کچھ چند عناصر ایسے پی ٹی آئی میں ہوں گے, آئی ایم ناٹ سیئنگ جانے انجانے میں ان سے کچھ ایسی حرکتیں ہوں گی. آئی ایم شیور نوجوان لوگ نکل رہے ہیں اگر سپورٹ میں, اور ان سے کچھ ایسی حرکتیں ہو گئی ہوں یا تھوڑے اگریسو ہو گئے ہوں, پولیس نے تھوڑا ان کو پیچھے کرنے کے لیے کچھ کیا ہو, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. مگر دیکھیں پولیس کے لوگ زخمی ہوئے ہیں, میڈیا, اور یہ امپارشل, میں اپنے پولیٹیکل ورکرز کی نہیں, میں میڈیا آؤٹ لیٹس کی بات کر رہا ہوں. میڈیا آؤٹ لیٹس کی گاڑیاں انہوں نے یس, تو وہ تو کچھ نہیں کر رہے تھے نا. میڈیا والے تو آپ کو چلیں آپ کہیں جی پولیس سے آپ کا کلیش ہو گیا, میڈیا سے کیا کلیش تھا کہ آپ نے ان کی گاڑیاں توڑی. ان کو دیکھیں, سمپل سا مسئلہ یہ ہے, یہ ان کو مس گائیڈ کر کے کے پی کے سی ایم کو لایا گیا کہ یہاں لاکھوں کا مجمع ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کراچی نے گڑبڑ کی ہے, انہوں نے دیکھا سی ایم کے پی کے ساتھ. علی صاحب سارے بیانات آپ ان کے اٹھا کے دیکھیں. ٹھیک ہے, گوٹ یور پوائنٹ. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. عفنان صاحب, آپ نے خود کراچی سے انتخابات لڑے, آپ کو کراچی کے ڈائنامکس پتہ ہے. اب جو سی ایم صاحب کی طرف سے, سی ایم کے پی کے کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ورسز جو پیپلز پارٹی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, اور یہ جو الزام کہ کچھ لوگوں نے منع کر دیا ہوگا, وہ کچھ لوگ obviously آپ اتحادی بھی ہیں, آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نہیں آپ کیوں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں, ہم پہ اتنا یہ گڑبڑ کر کے گئے ہیں پنجاب کے اندر, تو آپ لوگ کیوں سپورٹ کریں. کیا ایسی کوئی بات آپ لوگوں کی طرف سے تھی؟ نہیں, کیونکہ باغ جناح کا احاطہ بھی وفاق کے کنٹرول میں تھا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے تو دیکھیں اجازت بھی دے دی ان کو باغ جناح پہ جو ہے وہ جلسہ کرنے کی. دیکھیں معاملہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے باغ جناح کو بھرنا ہے تو وہ اتنی آرام سے نہیں بھرا جائے گا. آپ کو اس کے لیے پہلے ایک پوری کی پوری اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کو لوگوں کو موبلائز کرنا ہوتا ہے. آپ چھوٹی کارنر میٹنگ جلسے کرتے ہیں, ادھر سے لوگ موبلائز کرتے ہیں, پھر آپ باغ جناح بھرتے ہیں. یہ ادھر سے یہاں سے اٹھ کے ادھر چلے گئے, انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی بھی, اب وہ باغ جناح بھر نہیں رہا تو اب یہ مدعا جو ہے کسی کے سر اور ڈالنا چاہ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. اور یہ ہمیشہ سے ایسی, اب آپ دیکھ لینا ہمارا بہیویئر تھا وہ بھی ان کو پسند نہیں آیا, پیپلز پارٹی کا بہیویئر بھی ان کو پسند نہیں آیا, تو ان کے لیے اب کیا کریں, اور کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے نا. مجھے دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں علی صاحب, بات یہ ہے کہ ان کو ہر طرح سے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے ہمیشہ, اور اس کے باوجود جو ہے یہ پورے نہیں ہوتے. اب مجھے ایک بات بتا دینا, خیر پختونخوا کے اندر اتنے سارے مسائل ہیں, لوگ بچے جو ہے اسکول نہیں جا رہے, بجلی کا مسئلہ ہے, روزگار کا مسئلہ ہے, انفراسٹرکچر کا ایشو ہے, یہ سارے ٹائم جو ہے کبھی کہیں ہیں, کبھی اسلام آباد ہیں, کبھی لاہور ہیں, کبھی کراچی ہیں. بھئی آپ کا جو مین آبجیکٹو ہے آپ اس کو تو پورا کریں نا. آپ کو جو کوئی کام آپ نے کوئی بڑے پروجیکٹس وغیرہ جو بھی لانچ کرنے وہ کریں, وہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا ابھی تک سروس ڈلیوری کی ہے. ادھر نہیں آتے, یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اسی ادھر ادھر گھومنے میں ٹائم گزار رہے ہیں. اور یہ بات بالکل کراچی میں اگر انہوں نے جلسہ کامیاب کرنا تھا تو ان کو تیاری کرنی چاہیے تھی. اب وہ ان کا جلسہ کامیاب ہو نہیں رہا. آپ دیکھیں نا 10 اگر ابھی تک نہیں شروع ہوا تو اب کیا جلسہ شروع ہوگا؟ 10:30 وہ کہہ رہے ہیں پنجوتا صاحب کہ ہم لوگوں نے بات چیت کی ہے. یہ علی راج صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد پھر میں مروت صاحب کی طرف بھی جاؤں, پنجوتا صاحب کی طرف بھی. جی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جلسے میں جو مہمان خصوصی ہیں وہ تو سی ایم کے پی صاحب ہیں. آپ ابھی میڈیا کی آنکھ سے کچھ چھپا نہیں ہوتا, مجھے ابھی صرف چیک کر کے بتا دیں باغ جناح میں ابھی کتنے لوگ موجود ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ اس تاخیر کی وجہ کہ وہ سی ایم کے پی ابھی تک وہاں پہنچے کیوں نہیں ہیں؟
کیوں نہیں اس لیے نہیں پہنچے ہیں، اس لیے نہیں پہنچے ہیں کہ باغ جناح میں گنتی کے لوگ ہیں اور یہ اب ڈفرنٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں. ابھی فی الحال بلدیہ میں تھے، یہ اب کسی اور علاقے میں گئے ہیں، موبلائز کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. کسی طرح اس جلسے کو کامیاب نہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا فیل نہیں ہو کہ ان کی بےزتی ہو. ابھی تک یہ ڈفرنٹ علاقوں میں ابھی تک لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے کوئی ٹائم ہے؟ 10-10:30 بجے کا ٹائم. کراچی تو 2-3 بجے تک جاگا ہوتا ہے علی راشد صاحب، وہاں تو شادیاں 12 بجے شروع ہوتی ہے، تو موبلائز ہونا ہوا تو ابھی بھی ہو جائیں گے. نہیں ہونا ہو تو ہو جائیں گے، مگر یہ آپ کو ایک سکسیسفل اسٹریٹجی یا پلان لگتا ہے کہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہے اور کیا لوگ اٹریکٹ ہو کے آ رہے ہیں؟ ویسے اگر 2 بجے کا ٹائم، میں اگر کسی دعوت میں یا کسی جلسے میں کسی کو 2 بجے کا انویٹیشن دوں تو میکسیمم 5-6 بجے تو وہ لوگ پہنچ جائیں گے میکسیمم. اگر رات کے 2 بجے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں دعوتیں چلتی ہیں تو وہ دعوت کا انویٹیشن بھی رات کے 10 بجے کا ہوتا ہے، تو شاید 12 بجے لوگ پہنچتے ہوں گے تو 2 بجے تک چلتی ہوں گی. یہاں تو دوپہر 2 بجے کا انویٹیشن تھا، شام گزر گئی، آپ کے جو لیڈرشپ ہے، جو آرگنائزرز ہیں وہ تک پہنچے نہیں وہاں. اب یہ ڈفرنٹ علاقوں میں جا کے لوگوں کو لانے کی منتیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی عزت بچ جائے. ٹھیک ہے. اور اچھا، میں مروت صاحب سے بھی جاننا چاہ رہی ہوں. مروت صاحب، کیا پی ٹی آئی پورا باغ جناح بھرنے میں فیل ہوئی اس لیے اب یہ بات ہونا سٹارٹ ہو گئی؟ آپ نے تو فرمایا نا جیسے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو کوآپریشن ہے وہ بند ہو گئی بعد میں، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کی موبلائزیشن تو اپنی جگہ پر موجود ہونی چاہیے تھی نا، اگر کوآپریشن بند بھی ہو گئی تب بھی. دیکھیے، اوور آل جو میں نے اسٹرینتھ دیکھی ہے حیدرآباد کی ریلی، حیدرآباد کے اندر جو ہے ان کی جو موومنٹ تھی، کراچی کے اندر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ریزنیبل اسٹرینتھ تھی، اتنی ایکسٹرا آرڈینری یا امپریسو بھی نہیں تھی جس کی توقع کی جا رہی تھی. اور یہ جو بات ہے کہ آرگنائزیشن کا مجھے پتا ہے وہاں آرگنائزیشن میں دڑے بندیاں ہیں، اختلافات ہیں. ابھی بھی سی ایم صاحب کے ساتھ جو ہیں وہاں کی جو فارمر ایمینیز ہیں ان کی بڑی تعداد ہے. عطا اللہ خٹک صاحب ہے، سیف الرحمان محسود صاحب ہے، عربستان وغیرہ. جہاں تک یہ آپ کہنا چاہتی ہیں کہ کیا باغ جناح بھر پائیں گے، تو پہلے باغ جناح کھلے گا تو بھرا جائے گا. باغ جناح تو بند ہے، اس کو تو تالا لگا ہوا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ این او سی ملی تھی، لیکن یہ جناب وہاں نہیں جا رہے ہیں، تو اب مجھے خود حیرت ہو رہی ہے کہ اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہوگا کہ جب آپ جگہ دے رہے ہیں تو اس جگہ پہ پی ٹی آئی کو جانے میں کیا چیز ہے؟ جتنی تعداد ہوگی کم از کم یہ تو ضرور ہوگا نا کہ لوگ جو ہیں وہ سن سکیں گے، نشست ہو سکے گی. اور اگر صرف یہ خفت مٹانے کے لیے باغ کے اندر نہیں جانا چاہتے ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے، ویڈیو ریلیز کر دیں کہ جناب یہ دروازے کھلے ہیں. اب کل سے تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ سارے وینڈرز کا سامان اٹھا لیا گیا. آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ذرا مجھے اسی پہ بریک پہ جانے دیں، اس کے بعد میں آتی ہوں تو پھر میں آپ سے ہی کنٹینیو کروں. علی راشد صاحب سے بھی اتنی دیر میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذرا بریک کے دوران جو آپ نے فرمایا کہ ویڈیو ریلیز کرنے کے تالے کھلے ہوئے ہیں اور دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا منگوا لیں، ایسے سی ایم کر سکتے ہیں. بریک کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں اس ڈسکشن کو، اور پھر وہ فورینسک رپورٹ والی بات بھی کرتے ہیں کیونکہ سی ایم صاحب کراچی میں اور پھر ان کے اوپر 9 مئی والا کیس بھی. سو ول ڈسکس دیٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. شیر افضل مروت صاحب، آپ بات کر رہے تھے، کمپلیٹ کر لیجیے گا. اور یہ فورینسکس کے اندر سی ایم کے پی کے کی بھی جو فوٹیج ہے وہ کریکٹ ثابت ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی آلٹریشن، کوئی کسی قسم کی ایڈیٹنگ، کوئی کسی قسم کی ایڈیشن ثابت نہیں ہوئی ہے. مروت صاحب اس کے اوپر بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا، کیونکہ سارے کہتے تھے نا کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ہم موجود نہیں تھے کم از کم. مروت صاحب پوچھنے کا جی فورینسک رپورٹ کے حوالے سے جہاں تک میں نے سنا ہے یا مجھے علم ہے، یہ وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے کمیشن بنایا تھا ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ پہ جو اٹیک جس سے پوری بلڈنگ جل گئی تھی، وہ اس کمیشن کی پرسوئنس میں حکومت شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کمیشن سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور پی ٹی آئی یا جو لیڈرشپ پہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ایف آئی آر تو پہلے سے درج ہے اور ٹرائل ہو رہے ہیں، اس سے یہ انڈیکیٹ ہو جائے گی. اب اگر یہ بات درست ہے، میں نے رپورٹ نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ کس جگہ کی ویڈیو ہے. نمبر 1، آیا یہ ریڈیو پاکستان کی ویڈیو ہے یا سڑک کی ویڈیو ہے؟ نمبر 2،
اگر ریڈیو پاکستان کے ہیں تو کس وقت کی ویڈیو ہیں، کیونکہ جو جلائے جانے کا ٹائم ہے وہ علیحدہ ہو اور یہ ان کی موجودگی پہلے ہو. پھر یہاں پہ کنائیونس آئے گا الزام اگر ان پہ ایسی صورتحال بنتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی تائید میں کہ ملزمان وہاں موجود تھے جائے وقوع پہ، اس پہ جو فینسنگ رپورٹ جو ہے درکار ہوتی ہے، اس پہ یہ ملزمان کی سی ڈی آر حاصل کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں قانون شہادت آرڈر 1984 کے متعدد شیکو بالخصوص آرٹیکل 164 کے تحت ایڈمیسیبل ہے. یہ میں اس کو غلطی ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ عین جائے وقوع پہ یہ موجود تھے اور پھر بھی کمیشن جو ہے انڈیپینڈنٹ بنایا جاتا ہے اور یہ فورینسک، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ جی شرکی تانے نے جو ہے وہ ویڈیو یا سی سی ٹی وی فوٹیج بھیجی اور ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ صوبائی محکمہ ہے، صوبائی حکومت کے ماتحت ہے. اینی ہاؤ جو بھی ہیں پریشان کن ہیں اور یہ چالان جو ہے وہ آلریڈی سبمٹ ہوا ہے اور یہ قانون میں فوجداری میں یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ایک اہم چیز جو ہمیشہ وکیل کو یاد رکھنی ہوتی ہے کہ کون سی چیز مانگنی ہے اور کون سی چیز نہیں مانگنی ہے، یا کون سا سوال کرنا ہے اور کون سا سوال نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے ایسا ہی کوئی سوال کر دیا جس کی ضرورت آپ کو نہیں تھی اور جواب خلاف توقع آ جائے تو اس سے ڈیمیج جو ہے وہ ڈیفینس سائڈ کو ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے، لیکن ویسے کنکریٹ اوپینین تمام رپورٹس کو اور چالان کو دیکھنے کے بعد میں دے سکتا ہوں. انڈرسٹینڈیبل مروت صاحب، انڈرسٹینڈیبل. علی راج صاحب، آپ کا اس کے اوپر آپ کی رائے؟ دیکھیں، پہلے تو میں جواب دینا چاہوں گا کہ میرے دوست شیر مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ باغ جناح پہ تو تالا لگا ہوا ہے اور کوئی ویڈیو ریلیز کر دے. پوری میڈیا کی ٹیم، سارے چینل وہاں موجود ہیں اور ابھی باغ جناح میں لوگ بھی اندر موجود ہیں جو کارکنان ہیں ان کے. تو شاید ابھی لاہور سے اسلام آباد شیر مروت صاحب جا رہے تھے، شاید ان کے علم میں نہیں ہوگا. آئی ایم شیور راستے میں چیزیں اتنی اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہتے، مگر ہم کراچی شہر میں اور چیزوں کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. تو اس چیز کی میں کلیئرٹی دینا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ بھی وہاں موجود ہیں. انتظار سی ایم کے پی کا ہو رہا ہے، جو ابھی تک جو میری رپورٹس کے مطابق نمائش تک وہ پہنچ چکے ہیں. اب دیکھیں مزید اور کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے اگر ان کے پاس اتنے لوگ. دیکھیں، باغ جناح میں جب بھی جلسہ ہوتا ہے اس میں بڑی بڑی پارٹیاں جو اس شہر کی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ ماضی میں MKM رہی ہو، جماعت اسلامی ہے، وہ پوری ایک موبلائزیشن کیمپین چلاتی ہے. اگر وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک وزٹ پہ آئیں گے اور یہ سب چیزیں ہو جائیں گی، اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے، اٹ واز ناٹ پاسبل. پھر گراؤنڈ ریالٹیز ان کو پتہ چلی تو پھر انہوں نے بلیم گیم سٹارٹ کر دیا، جبکہ ہم نے بڑے اچھے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید ان کی چیزوں کو روکا گیا. یہ جب ایسا کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی تیاری ایک دن پہلے سے سب چیزیں، یہ ساؤنڈ واؤنڈ اسٹیج ویج پہلے سے تیار ہو چکا ہوتا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آج آتے ہوئے روکا گیا تو سوالیہ نشان یہ ہے. تو پھر کل جو یہ وزٹس ہو رہے تھے اور کل سب چیزیں کر رہے تھے، پھر پرسوں کے پی کے جو سی ایم ہے انہوں نے وہاں وزٹ بھی کیا تھا اور کل سے ان کے کارکنان وغیرہ وہاں اپنا کام سب چیزیں کر رہے تھے. تو وہ فورینسک رپورٹ کے اوپر ذرا کامنٹ کر دیجیے گا علی صاحب. میں دیکھیں میرا تعلق آئی ٹی سے ہے، آپ کو جیسے پتا ہے مشیر آئی ٹی ہوں میں سندھ کا. تو یہ جو فورینسک رپورٹ ہوتی ہے اس میں گرے ایریا بہت کم ہوتا ہے، اٹس بلیک اور وائٹ. اس میں کلیئرٹی بڑی ہوتی ہے، بہت جدید سافٹ ویئر اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہوتا ہے، اور وہ جب پن پوائنٹ کر کے آپ کو بتا دیتی ہے کہ جی یہ شخص فیشل ریکگنیشن کے تحت سب چیزیں، ویڈیو، ٹائم سٹیمپ، وہ کس نے کب کیا پوسٹ کیا سوشل میڈیا پہ، وہ ویڈیو کب بنی تھی، اس کے آس پاس سراؤنڈنگ میں کس موقع پہ وہ کہاں موجود تھے. تو شیر مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ اس وقت کہاں تھے، وہ سب چیزیں موجود ہیں اس رپورٹ میں. اگر خیر انہوں نے خود بھی کہا کہ انہوں نے پڑھی بھی نہیں ہے، تو میں نے پڑھی ہوئی ہے، تو میں آپ کو اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیتا ہوں کہ اس سے پیچھے اب جانے کا راستہ نہیں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں انیکا گریجا، تو ایک بات یہ جو ہے نا، میں خود چونکہ اس پیشے سے وابستہ ہوں، سائبر کرائم میں نے UK سے LLM کیا ہوا ہے اور میں یہی پریکٹس کرتا ہوں سر. جب سے یہ سائبر کرائم لا جو ہے 2002 کے بعد، جب الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 بنا،
میں ایک مختصر سا عرض کر دوں، یہ کوئی ختمی نہیں ہوتی ہے. روزانہ ہم یہ فورینسک رپورٹ دیکھتے ہیں. فورینسک رپورٹ اگر ختمی ہوتی تو ٹرائل کی ضرورت ہی نہ رہتی. فورینسک رپورٹ آتی اور بندے بری ہوتے یا سزا پاتے. فورینسک رپورٹ جو ہے یہ چیز میں ضرور یہ عرض کر دوں کہ فورینسک رپورٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کا دفاع کر رہا ہوں، لیکن میں قانونی نقطہ نظر سے یہ بات ضرور آپ وہ آئی ٹی کے حساب سے کہہ رہے ہیں، آپ قانونی طور پر کہہ رہے ہیں. عفنان صاحب آپ کا کامنٹ آن دس. دیکھیں بات درست ہے کہ فورینسک جو اگر ٹھیک طرح آڈٹ کیا ہوا تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے، کیا ٹائم سٹیمپ تھا، کون سا علاقہ تھا، تو وہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ رپورٹ میں آ گئی ہوگی اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے. رائٹ گاٹ اٹ. سینیٹر عفنان الخان صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. علی راشد صاحب بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب آپ نے جوائن کیا تھوڑی دیر پہلے. نعیم پنچوتا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی شکریہ. لیکن نمائش چرنگی کے اوپر ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے سی ایم صاحب، وہیں خطاب کر کے چلے گئے ہیں. وہ باغ جناح میں نہیں گئے، باغ جناح کھلا ہوا ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، کوئی تالے نہیں لگے ہوئے. دس از آر رپورٹ. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ذرا انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی اچھا خاصا کیوس ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر ہی معاملے خراب نہیں ہیں، دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، ہمارے ویسٹرن سائڈ پر ایران کی طرف بڑی تشویشناک قسم کی سچویشن چل رہی ہے. وہاں ایک تو جو سارے کے سارے مشتعل لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ مختلف شہروں میں پھیل چکے ہیں. تقریباً 100 کے قریب ضلع یا 100 کے قریب شہر اور گاؤں ہیں جہاں یہ پروٹیسٹ پھیل چکے ہیں. اور اس کے اندر موساد کی پریزنس کے بارے میں بڑے واضح طور پر ایرانین صدر پزشکیان نے بھی کہہ دیا ہے، ادھر آیت اللہ خامنائی نے بھی کہہ دیا ہے. یہ ساری سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر ایک اور پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ایران میں پروٹیسٹرز کے اوپر گولی چلائی جائے یا کچھ کیا جائے تو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اٹیک کریں گے. لیکن وہیں یو ایس کے اندر اگر آئس اپنے ہی پروٹیسٹرز کے اوپر اٹیک کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ لوگ جو ہے وہ لڑاکو قسم کے پروٹیسٹرز سے وہ ڈیزرو کرتے تھے. ایران پر میں پرتشدد جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے اندر صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے نئے فوجی آپریشن سے متعلق ایک بریفنگ دی گئی ہے. یہ امریکی اخبار نے کہا ہے اور نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے. ان کے مطابق صدر ٹرمپ کو کوئی بھی قدم اٹھانا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ایز سچ کلیئر فیصلہ نہیں کیا ہے. جون 2025 میں امریکہ نے ایران اور اسرائیل جنگ کے دوران ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر بمباری بھی کی تھی اور اس کے بعد نیتن یاہو پھر مناتے آ رہے ہیں امریکہ کو کہ حملہ کیا جائے. اچھا، ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. ہمارے ساتھ ایمبیسڈر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب موجود ہیں، ایکس ایمبیسڈر ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن شپس کے اوپر گہری نظر ہے. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر ہیں. تھینک یو ویری مچ قمر چیمہ صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. ایمبیسڈر صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، ایران کے اندر کیا یو ایس کا حملہ انیویٹیبل ہے اب؟ نہیں، اگر کڑی سے کڑی ملائی جائے اور حالات و واقعات کو دیکھا جائے اور اس کو جون کے تناظر میں جب جون میں ایران اور اسرائیل کی وار تھی اس کے تناظر میں دیکھا جائے اور وہ تمام سٹیٹمنٹس جو نیتن یاہو نے دی ہوئی ہیں اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہوئی ہیں پہلے اور خاص طور پہ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہوئی ہیں. جون میں نیتن یاہو نے کیا کہا تھا کہ not time to stand for freedom in oppressive regime, Israel in solidarity with the protesters. تو اس قسم کی باتیں کی تھیں. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، پہلے تو انہوں نے تھوڑا سی ملامیت کے ساتھ بات کی تھی کہ یو ایس از لاکڈ اینڈ لوڈیڈ if Iran kills the protester. اب وہ کہتے ہیں کہ if you shoot protester, we will shoot at you. تو ابھی دو تو خیر یہ بیان ہو گئے. چلے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پوسچرنگ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کو وہاں پروٹیسٹرز کو انکریج کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن اگر دوسرے اینگل سے اس کو دیکھا جائے کہ جتنا ہوم ورک ایران میں موساد کا CIA کا جون سے پہلے سے کافی پہلے سے ہوا ہے اور جس کی پریکٹیکل ثبوت جس کا مل چکا، جب چن کے سائنسدانوں کو ان کے گھروں پر میزائلوں کے ذریعے مارا گیا اور جب چن کی جی اسماعیل ہانیہ سے لے کے کافی پرانی باتیں بھی ہیں لیکن میں جون کے ارد گرد کی باتیں کر رہا ہوں. تو تمام اس کا مطلب جو انٹیلیجنس نیٹ ورک کا کام انہوں نے کر لیا. اب رہا سوال کہ اپنے بھی تو کریکس ہے نا. دیکھیں ایران میں جس انداز میں اب مہنگائی وغیرہ بڑھی ہے لیکن چلے 2019 میں بھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً کو 300-350 افراد جو ہلاک ہو گئے تھے اور 2019 میں گیسولین کی پرائس بڑھی تھی اور اس سے کم وہ معاملات خراب تھے مہنگائی کے لحاظ سے.
اور پھر 2022 اور 23 میں اس میں وومن فریڈم کی تو بات ہوئی تھی, اس میں کوئی 300-350 کے افراد قریب ہلاک ہوئے تھے. اس وقت تو انٹرفیئرنس کی بات نہیں آئی, اس وقت اس قسم کی دھمکیاں نہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دی نہ نیتنیاہو نے دی. لیکن اب یہ دھمکیاں جو آ رہی ہیں اس کے ظاہر مضمرات یہی ہیں کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی, جیسے کہ یورپین یونین کہتی ہے, جیسے کہ یورپ کے بہت سارے ممالک کہتے ہیں کہ وینیزویلا کے بعد ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی ہے. دوسرا, اسرائیل کی تو یہ دیرینہ خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے حالات ملے, ایسے کوئی موقع ملے کہ کس طرح ایران پر دوبارہ چڑھ دوڑیں. اور تو اسرائیل کو جس طرح کے اسرائیل کے لوگ اور جس طرح امریکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل سو فار ایز دیئر ملٹری آپشنز آر کنسرن اینڈ ملٹری اسٹریٹجی از کنسرن. تو ان تمام چیزوں کو احاطہ کیا جائے تو جو آپ کو میں نے جواب دیا کہ اب معلوم یہی ہوتا ہے کہ نبشتہ دیوار ہے اور آمد ہے, کیونکہ 31 پروونس میں سے 31 کے 31 میں اب جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہے. اور سوشل میڈیا پہ چلیں, ساروں پر یقین ہم نہیں کرتے, لیکن پھر بھی اگر اس کو ویریفائی کریں نیو یارک ٹائم سے, وہ کہتے ہیں کہ جی 500 خیبر میزائل. اچھا, خطرناک بات یہ ہے اور پاکستان کے لیے زیادہ اس معاملے میں احتیاط کرنے والی بات یہ ہے کہ ایران نے بھی دھمکی دے دی ہے, ان کے سپہ سالار نے دھمکی دے دی ہے. اگر آپ کریں نہیں, ہم پریمپٹیو ہٹ بیک سے پہلے کہ ہمیں پتہ اندازہ ہو گیا کہ آپ حملہ کرنے والے ہیں, یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو ہم اس کو پہلے سے دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چیمہ صاحب, انٹرنل حالات کو جواز بنا کر اب امریکہ ہر کسی پہ اٹیک کرنے لگے گا. تو پھر اگر اسی زاویے سے دیکھیں تو گرین لینڈ کے اندر تو کوئی اس طرح کے حالات نہیں ہے کہ بولا جائے کہ دیکھیے جائے انٹرنل حالات بڑے خراب ہیں, اس لیے ہم لوگ اگر پروٹیسٹرز کے اوپر کچھ ہوا تو ہم لوگ اٹیک کریں گے. وہاں بھی اٹیک کرنے کی بات ہو رہی ہے. سو کیا امریکہ اس ٹائم پر اٹیکنگ سپری پر ہے؟ دیکھیے, نظر تو یہی آ رہا ہے. ابھی انہوں نے کیوبا کو بھی تھریٹن کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرو, ورنہ تم نہ تیل بیچ سکو گے اور نہ ہی تمہاری زندگی نارمل رہے گی. ایک تو یہ بات ہے. اور جو دوسرا اپنی بات کر رہی ہیں, ابھی جو آئس ایجنٹ نے امریکہ کے اندر ایک خاتون کو مارا, اس کو امریکنز کہتے ہیں یہ ڈومیسٹک ٹیررسٹ ہیں. تو یہ سوال بڑا لیجیٹیمیٹ ہے کہ اگر وہ امریکہ کے اندر کوئی اسٹیٹ کے آگے کھڑا ہو اور اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے تو وہ ڈومیسٹک ٹیررسٹ ہے. اور دوسرے ملکوں میں اگر اسٹیٹ اپنی اتھارٹی اسرٹ کرے اور اپنے آپ کو کہے کہ آپ ریاستی اداروں کے آفیشلز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی تک پتا یہ چلا کہ 100 سے زیادہ ایسے آفیشلز جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. جنہوں نے یہ رائٹرز نے 100 سے زیادہ ایرانی آفیشلز کو قتل کیا ہے. تو اس کو پھر کیا ڈومیسٹک ٹیررزم کہیں گے, اس کو آپ لبریشن کہیں گے, کیا کہیں گے؟ تو یہ ایک پوائنٹ ضرور ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ یہ بیسیکلی اسرائیل کی وار اسٹریٹجی کا یہ حصہ تھا کہ جتنی جلدی انٹرنل پروٹیسٹ شروع ہوں اتنا زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, ابھی 6 مہینے پہلے تو ایرانی پورے کے پورے سیٹ اپ نے بہت بڑی ریزسٹنس دکھائی ہے. ابھی تو یہ ان کا موقع تھا اس چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا, ان کی کامیابی کا, کہ امریکہ اور ایران کی اسرائیل کا جو حملہ تھا اس کو ہم نے ریزسٹنس دی اور ایران ایک مضبوط ملک کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. اور وہاں پہ انٹرنل اپرائزنگ بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کرپشن کے ایشوز ہیں, مس گورننس کے ایشو ہیں, بہت سارے اور چیلنجز ہیں, لیکن ایک تو یہ ان کی اسرائیل کی وار اسٹریٹجی کا حصہ ہے. دوسرا, لوگوں کے اندر بھی شاید یہ ہے کہ اب امریکہ ہماری سیٹ اپ سے بات نہیں کر رہا. پہلے جو گورنمنٹ ہوتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ شاید ہمیں نیوکلیئر کے جب ٹاکس ہوں گی پھر اکنامک ریوائول ہوگی, چیزیں بہتر ہوں گی. اب لوگوں کے اندر بھی وہ ایپیٹائٹ ہے کہ ایسا نہیں ہے. تیسری بات جو ٹرمپ صاحب نے کی تھی کہ وی آر لاکڈ اینڈ لوڈڈ, اس کا مطلب یہ ہے کہ پروٹیسٹ اتنے اوپر جانے چاہیے, اتنے زیادہ پروٹیسٹ ہونے چاہیے کہ ہم بس جائیں اور وہی ہو جس طرح لیبیا اور سیریا میں ہوا تھا. کہ جیسے ہی ہم جائیں اٹیک کریں, اور ایک انٹرنیشنل لا کی ٹرم ہے, اس کو ہم بولتے ہیں ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ R2P بولتے ہیں, جو کہ جارج ڈبلیو بش نے عراق کے اندر کیا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے. اور R2P آئل رچ کنٹریز میں کیوں ہوتا ہے زیادہ, ذرا یہ بھی مجھے سمجھا دیجیے گا. نہیں, وہ بیسیکلی اس کی تو وہ لاجک دینا چاہتے ہیں نا R2P کی, لیکن اصل میں تو ان کو یہ ہے کہ ہم جائیں اور لیبیا اور سیریا میں جس طرح اسٹرائکس کی تھی ڈومیسٹکلی اپرائزنگ بہت زیادہ ہوگی تو سول وار شروع ہو جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے سینیریوز نہیں بنیں گے. دیکھیں, ایران کے اندر ابھی جو حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو رائٹ ونگ کے جو کینڈیڈیٹ تھے جلیلی صاحب,
जिनको रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बाकियों की बड़ी सपोर्ट हासिल है, उन्होंने भी 13 मिलियन के करीब वोट लिए थे। तो जो मौजूदा रजीम है उसकी बड़ी अक्रॉस द कंट्री बड़ी लंबी चौड़ी सपोर्ट है, लेकिन डिस्पाइट कटिंग इंटरनेट ये प्रोटेस्ट को रोक नहीं सके। और ये इसका फैलना तशवीशनाक तो है, लेकिन कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। 2022 में भी प्रोटेस्ट हुए, 2009 में ग्रीन मूवमेंट थी, ये सबसे बहुत बड़े प्रोटेस्ट हैं, लेकिन इनका इस तादाद में चलना, इतनी मोमेंटम रहना, ये अलार्मिंग है और ये बताता है कि मुश्किल में है। राइट। एम्बेसडर साहब, एक और चीज भी तो होती है, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन, क्योंकि एक स्वे नजर आ रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पावर शिफ्ट नजर आ रहा है। यूनिपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर तो हो चुका है या मल्टीपोलर तो हो चुका है, लेकिन अब ईस्ट की तरफ चीजें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सो क्या ये यूएस का एक तरीकाकार भी है अपने यूएस डॉलर को मुस्तहकम रखने के लिए या रेलेवेंट रखने के लिए, कंसिडरिंग कि वेनेजुएला भी, इवन सऊदी अरब भी जो फ्यूल और ऑयल है उसकी ट्रेड यूएस डॉलर से भी हट के करे? वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। इनफैक्ट द वर्ल्ड इज मूविंग, जो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ जो हो रहा है, ये सारी इकोनॉमी और ये सारा ड्रिफ्ट और ये BRI, ये तमाम चीजों का अगर अहाता करें तो अगले 10 साल में, बल्कि आने वाले उससे पहले, काफी पहले, डॉलर जो है वो जमीन बोस होता नजर आ रहा है। और सऊदी अरब का भी वो 100 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था यूएस से, वो भी खत्म हो रहा है। तो और चाइना के रूबल से में काफी ममालिक पहले से लेन देन करना शुरू हो गए हैं। तो ये सिक्सटी, जिस तरह के यूनाइटेड नेशन चार्टर का अभी अफादियत को कम इन्होंने कर दिया है, इसी तरह अब डॉलर जो है उसकी अफादियत कम होने वाली है। और जब ये कोई भी बिग पावर, क्योंकि आप देखें कि उनकी अस्करी कुव्वत तो दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है ना अमेरिका की, और अब वो उसका बजट भी डबल कर रहे हैं, तो वो अपनी इस रेत जिस तरह मुट्ठी से नीचे फिसलती जा रही है उसको रोकने के लिए अपना हर अरबा अख्तियार करेंगे। तो यकीनन वो उसका एंगल है। देखिए चाइना क्यों अभी सुनीद ये है, बल्कि रिपोर्ट हुआ है, ये न्यूयॉर्क टाइम में रिपोर्ट हुआ है कि चाइना जो है इतना मटेरियल भेज रहा है, इसकी मिसाइल, खैबर मिसाइल और बाकी जो वो मिसाइल जो कि जिसकी 2000 के करीब रेंज है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ ईरान को, और जिसके कि 1.5 टन के करीब वजन है, स्प्लिट कैपेबिलिटी है, वो ईरान 24/7 बेसिस पे बना रहा है। इसीलिए कि उसने कह दिया है कि हम तो हमला करेंगे इजराइल पे, और इस दफा बहुत लीथल करेंगे। तो ये चाइना और उस तरफ दोनों जो अब कर रहे हैं एक दूसरे रस्साकशी, उसमें यकीनन ये ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ चाइनीज युआन, ठीक है, अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसकी तरफ शिफ्ट बहुत सारी कंट्रीज का नजर आ रहा है। चीमा साहब, जरा इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि कनाडा की जो CDF है उन्होंने भी ये कह दिया है, शी सेड कि हम लोग भी अपने को ताकतवर करना होगा। वो कनाडा जिसको काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ यूएस समझा जाता था, उसके ऊपर क्विक कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, वो सारे के सारा जो वेस्ट है उसके अंदर बड़ी ये टेंशन है कि अमेरिका जो है उसने जो सारे का सारा नॉर्थ अटलांटिक अलायंस को हिला दिया है। ग्रीनलैंड वाले कह रहे हैं कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर ये ग्रीनलैंड पे कब्जा करते हैं तो अमेरिका जो है, मैं अभी देख रहा था फ्रेंच जनरल ये कह रहे थे कि अमेरिका जो है वो हमारा एक एनिमी होगा। और पहले तो हमारा एक स्ट्रक्चरल एडवर्सरी है, लेकिन हमारा एनिमी होगा। तो मेरा ख्याल है कि यूरोप ये कह रहा है और कनाडा भी ये कह रहा है कि जिस तरह अमेरिका का रवैया है, क्योंकि अमेरिकन ने कहा है कि हमारा फोकस जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। कॉम्प्लिकेटेड। डॉक्टर कमर चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर नजर रखना बड़ा जरूरी है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के आसपास के रीजन के लिए इसके रेपरकशंस हो सकते हैं। एक तरफ हम लोग ग्लोबल साउथ आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ वोलेटिलिटी भी बढ़ती चली जा रही है। कहीं हम नई आलमी जंग की तरफ तो नहीं जा रहे, ये सवाल भी पैदा हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर नजर रखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज।